एपिसोड 3। सुनैना की आंखें चमक उठी। वो बंडल उठा उठा कर देखने लगी। हर बंडल पर बैंक की मोहर लगी हुई थी। 100 वाले नोट नए थे, जबकि 1000 और 500 वाले पुराने और इस्तेमाल शुदा नोट थे। 4,60,000 रुपए। सुनैना के लहजे में हैरत थी। उसने तमाम बंडल एक तरफ रख दिए। तुम्हारे दोस्त की जिंदगी की कीमत। बशार के दिल पर एक घूंसा सा लगा। वो नोटों के बंडलों को देख रहा था। जाहिर है रकम बैंक से निकलवाई गई थी। हो सकता है शिक्रा उस वक्त आसपास ही मौजूद हो और उसने उस शख्स को ये रकम लेकर बैंक से निकलते देख लिया हो और उसके पीछे लग गया हो। शिक्रे ने बहुत बड़ा हाथ मारा था, लेकिन खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। सुनैना उससे बैग लेकर उसकी मजीद तलाशी ले रही थी, लेकिन बैग में और कुछ ना था। कोई ऐसा कागज या चीज भी नहीं थी जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता कि जिस शख्स ने ये रकम बैंक से निकलवाई थी वो कौन था। उसने तमाम बंडल उठाकर दोबारा बैग में डाले और बैग बशारत के सामने रख दिया। वो तुम्हारा दोस्त था जो इसके लिए अपनी जान से हाथ धो बैठा, इसलिए इस रकम पर अब सिर्फ तुम्हारा हक है। बशारत चौंके बगैर न रह सका। इतनी बड़ी रकम देखकर भी सुनैना के दिल में लालच पैदा नहीं हुआ था। उसने अपना हिस्सा नहीं मांगा था। वो कौन था? तुमने उसे बचाने के लिए जिस तरह अपनी जान की बाजी लगा दी थी, इससे अंदाजा होता है कि वो मेरा दोस्त था शिक्रा। उससे मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी और वो मुझे सगे भाइयों की तरह अजीज हो गया था। शायद बचपन का दोस्त था। नहीं, उससे मेरी पहली मुलाकात जेल में हुई थी, बशारत ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे अपने और शिकरे के बारे में तफसील से बताने लगा। मैं वो तो ना बन सका जो बनना चाहता था। अगर शिकरे से मेरी मुलाकात ना भी होती तो भी शायद मैं यही कुछ करता। चोरी, रज़नी, जेब तराशी। क्योंकि जेल से निकलने के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि मुझ जैसे लावारिस और बेसहारा लोग चोर, डाकू और कातिल तो बन सकते हैं, पर इकबाल नहीं बन सकते। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। तुम्हारी तो बहन का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला ना? नहीं, वो ना जाने कहाँ और किस हाल में होगी। मैं उसे तुम्हारे साथ मिलकर तलाश करूंगी। मुझे यकीन है एक न एक दिन वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम? बशारत ने चौंक कर देखा उसे। अब हमारा तुम्हारा तो लंबा साथ रहेगा, सुनैना ने मायनेखेज लहजे में कहा और फिर उठकर खड़ी हो गई। 2 बज रहे हैं, भूख लग रही होगी। मैं खाना निकालती हूँ, तुम भी मुँह हाथ धो लो। आओ मैं तुम्हें बाथरूम दिखा दूँ और ये बैग यहाँ से उठा लो। बशारत उसके साथ एक शानदार बेडरूम में आ गया। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रखी थी। बशारत ने बैग वहीं रखा और सुनैना का बताया हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बाथरूम भी शानदार था। फर्श मार्बल के टुकड़ों का था। दीवारों पर 5 फुट की बुलंदी तक खूबसूरत टाइल्स लगी हुई थी। एक दीवार पर शीशे की कैबिनेट में क्रीम्स और लोशंस की बोतलें रखी थी। दाएं तरफ खूंटी पर शब ख्वाबी का खूबसूरत जनाना लिबास और जेर जामे वगैरह टंगे हुए थे। बशारत ने सुर्ख टी शर्ट उतारकर अपनी बनियान भी उतारकर खूंटी पर टांग दी और सुर्ख टी शर्ट दोबारा पहन ली। मुंह हाथ धोया और बाहर आ गया। सुनैना मेज़ पर खाना लगा रही थी। फिर वो दोनों आमने सामने बैठे खाना खा रहे थे। इसके साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू हो गया। बशारत को कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि सुनैना वो नहीं है जो उसने अपने आप को जाहिर किया था। खाने के बाद वो हॉल कमरे में भी सोफे पर बैठे देर तक बातें करते रहे। बशारत पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी। तुम्हें नींद आ रही है? बेहतर है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। आओ मेरे साथ। सुनैना उसे उसी बेडरूम में ले आई। वो बैग अब भी ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। तुम यहाँ सो जाओ, मैं इतनी देर में घर के छोटे छोटे काम निपटा लूँ। बशारत को एकदम नींद के झोंके आने लगे। वो कुछ कहे बगैर बिस्तर पर गिर गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। 4,60,000 रुपए की रकम उस बैग में मौजूद थी। इस रकम के लिए 3 कत्ल हो चुके थे। सुनैना की नीयत बदल सकती थी। वो इस रकम पर कब्जा करने के लिए उसे सोते में कत्ल भी कर सकती थी, लेकिन पूरी शिद्दत से हमला आवर होने वाली नींद ने उसे कुछ सोचने का मौका ही ना दिया और उसकी आंखें बंद होती चली गईं। जब वो बेदार हुआ तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। सुनैना हॉल में बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी। मैंने बाथरूम में कपड़े रख दिए हैं, तुम नहाकर चेंज कर लो। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। बशारत दोबारा उस कमरे के बाथरूम में आ गया। खूंटी पर प्ले बॉय शर्ट और जीन्स की एक पैंट टंगी हुई थी। उसने दोपहर को जो अपनी बनियान टांगी थी वो गायब थी। ठंडे पानी के गसल से उसकी सारी कसलबंदी दूर हो गई। उसने खूंटी पर टंगे हुए कपड़े पहन लिए। पैंट तो उसे इस तरह फिट आई जैसे उसी के लिए बनवाई गई हो। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो सुनैना भी किचन से निकल रही थी। उसे देखकर सुनैना की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने चाय के बर्तन मेज पर लगा दिए।
چائے پینے کے فوراً بعد ہی بشارت اٹھ گیا۔ میں تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا نہیں کروں گا کہ اس سے تمہارے جذبات کی توہین ہوگی۔ اب میں جانا چاہوں گا، میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ کیا باہر نکلنا مناسب ہوگا؟ میں یہاں چھپ کر تو نہیں بیٹھا رہ سکتا، باہر تو نکلنا ہی ہوگا۔ ویسے بھی اب تلاش کا ہنگامہ سڑک پڑ چکا ہوگا۔ سوچ لو، کسی مصیبت پہ نہ پھنس جاؤ، رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ سنینا چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کمرے سے چلی آئی۔ واپس آئی تو اس نے براؤن کلر کا ایک بریف کیس اٹھا رکھا تھا جو اس نے بشارت کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ تم یہاں رکھو گے نہیں، وہ سیاہ چرمی بیگ لے جانا مناسب نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے وہ رقم اس میں ڈال دی ہے۔ اپنا اطمینان کر لو۔ اس نے بریف کیس کھولا، اس میں نوٹوں کے بنڈل رکھے تھے۔ یہ لوٹ کا مال ہے، تم مجھے اس خطرے سے نکال کر لائی ہو، اس لیے اصولی طور پر اس پر تمہارا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو رقم، میں اگر چاہتی تو پوری رقم پر بھی قبضہ کر سکتی تھی۔ میرے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، یہ رقم تمہاری ہے۔ اور اپنا خیال رکھنا، کوئی پرابلم محسوس کرو تو بے دھڑک چلے آنا، اس گھر کا دروازہ تمہیں ہمیشہ کھلا ملے گا۔ چلو، تمہیں گاڑی پر چوک تک چھوڑ دوں، وہاں سے تمہیں کوئی ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی۔ اس کے تقریباً 20 منٹ بعد بشارت وہ براؤن بریف کیس لیے چوک پر سنینا کی کار سے اتر رہا تھا۔ اسے اتارنے کے بعد سنینا وہاں رکی نہیں۔ 2 منٹ بعد ہی بشارت کو رکشہ مل گیا۔ اس کے خیال میں رکشہ ٹیکسی سے زیادہ مناسب تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھے شخص کو باہر سے دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ رکشے کے ریگزین کے اسپرنگ والے دروازے بند کر دیے جاتے تو باہر سے رکشے میں بیٹھے مسافر کو دیکھنا ممکن نہ تھا۔ لکشمی چوک سے اس نے رکشہ نسبت روڈ کی طرف مڑوا لیا اور کچھ آگے جا کر ایک نسبتاً تاریک جگہ پر رکشہ رکوا دیا۔ کرایہ ادا کیا اور محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے چل پڑا۔ استاد گنگو کے ڈیرے والی گلی میں مڑتے ہوئے بھی اس نے محتاط نگاہوں سے اطراف میں دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ اڈے پر کوئی نہ کوئی لڑکا موجود رہتا تھا، مگر اس وقت سناٹا تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ احاطے کے وسط میں لکڑی کے پول پر شام کے بعد 60 واٹ کا ایک بلب جلتا رہتا تھا، لیکن بلب فیوز ہو گیا تھا یا کسی نے جلایا نہیں تھا۔ کمرے کی بتی بھی بجھی ہوئی تھی اور کسی گھوڑے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ شام کے بعد 2-3 کوچوان اپنی ٹانگیں کھول کر گھوڑے باندھ جایا کرتے تھے۔ بشارت کی چھٹی حس اسے کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا۔ کون ہے بھائی؟ چاچا جانوں کی جانی پہچانی سی آواز تاریکی میں ابھری۔ وہ گھوڑوں کو چارہ وغیرہ کھلایا کرتا تھا اور کوچوان اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ میں ہوں چاچا، بشارت۔ چاچا جانو تیزی سے اس کے قریب آ گیا۔ بشارت بیٹے، بھاگ جا یہاں سے، تھوڑی دیر پہلے پولیس تمہاری تلاش میں آئی تھی، یہاں 2 لڑکے تھے، انہیں پکڑ کر لے گئے ہیں، وہ لوگ آس پاس ہی کہیں موجود ہوں گے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ چاچا نے سرگوشی کی۔ بشارت تیزی سے مڑا، لیکن ٹھیک اسی لمحے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ بشارت کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، دماغ سن ہو گیا اور پھر دفعتاً اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کسی ٹارچ کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو، اپنی جگہ سے ہلنا مت۔ بشارت دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں بریف کیس بھی موجود تھا۔ اس صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پولیس کو معلوم تھا کہ وہ یہاں آنے والا ہے، مگر پولیس کو یہ اطلاع کس نے دی؟ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام ابھرا، سنینا۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ صرف سنینا ہی جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسی نے فون پر پولیس کو اطلاع دے دی۔ شدید نفرت کے باعث بشارت کے چہرے کے تاثرات بگڑتے چلے گئے اور وہ اس پولیس والے کی طرف دیکھنے لگا جو اس پر ریوالور تانے آگے بڑھ رہا تھا، اور دوسرے پولیس والے نے اسے ٹارچ کی روشنی کی زد میں لے رکھا تھا۔ ٹارچ کی روشنی صرف ایک لمحے کو بشارت کے چہرے سے ہٹی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خیال بجلی کے گوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا، اب یا کبھی نہیں۔ اور پھر اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ اس کا بریف کیس والا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ بریف کیس اس پولیس والے کے ہاتھ پر لگا جس نے اس پر پستول تان رکھا تھا۔ قانون کا وہ محافظ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ بریف کیس بڑے زور سے اس کے ہاتھ پر لگا، پستول ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گندی گالیاں نکل گئیں۔ بشارت نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، ایک پولیس والے پر بریف کیس سے حملہ کرنے کے ساتھ ہی اس کی لات بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ نوکدار جوتے کی ٹھوکر اس پولیس والے کی پنڈلی پر لگی، وہ بلبلا اٹھا، اس کے ہاتھ سے ٹارچ بھی گر گئی اور وہ ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ ٹارچ لید کے ڈھیر پر گری تھی اور اس کی روشنی اس پستول پر پڑ رہی تھی جو پہلے پولیس والے کے ہاتھ سے نکل کر ایک تانگے کے پہیے کے قریب گرا تھا۔ روشنی میں پستول نظر آتے اس پولیس والے نے اس طرف چھلانگ لگا دی، لیکن بشارت بھی حرکت میں آ گیا تھا۔
اس کے پیر کی زوردار ٹھوکر سامنے سے پولیس والے کے کندھے پر لگی۔ وہ پیچھے کو الٹ گیا۔ اس کا سر بڑے زور سے تانگے کے پہیے سے ٹکرایا۔ وہ اس طرح گرا کہ اس کے شولڈر پر لگا ہوا ایک اسٹار ٹارچ کی روشنی میں چمکنے لگا تھا۔ اس دوران دوسرا پولیس والا سنبھل چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا بشارت پر حملہ آور ہوا۔ اس کی دھڑ بشارت کے لیے وارننگ ثابت ہوئی۔ اس کا بریف کیس والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا اور بریف کیس اس پولیس والے کے منہ پر لگا۔ وہ ایک بار پھر ولولاتا ہوا بائیں طرف کھڑے ہوئے دوسرے تانگے سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس کے منہ سے پھر ایک بار گندگی کا گٹر ابلنے لگا تھا۔ بشارت نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے دونوں پولیس والوں کو وقتی طور پر مفلوج کر دیا تھا، لیکن اس بات کا 100% امکان تھا کہ باہر بھی ان کے کچھ ساتھی موجود ہوں گے۔ انہوں نے ان کے چیخنے کی آوازیں بھی سنی ہوں گی اور وہ کسی بھی لمحے اندر آ سکتے تھے یا یہ دونوں سور میں اس پر دوبارہ حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اب یہاں ٹھہرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ اس نے چاچا کی طرف دیکھا جو ایک طرف کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جانو چاچا بھاگو! بشارت نے چیختے ہوئے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ جانو چاچا بھی اس کے پیچھے ہی دوڑا تھا۔ ان دونوں کا رخ طویلے کے گیٹ کی طرف تھا، لیکن بشارت کا گیٹ کے راستے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گیٹ کے باہر بھی دوڑتے قدموں کی آوازیں سن کر وہ رک گیا۔ اس کے پیچھے آنے والا چاچا بدحواسی میں اس سے ٹکرا گیا اور اس ٹکر سے بشارت گرتے گرتے بچا۔ جانو چاچا بھاگو اس طرف! بشارت نے چیختے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا جہاں 3-4 ناکارہ تانگے کھڑے تھے۔ میں تو اب بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو بھاگ جا پتر، ان پولیس والوں کو میں یہیں روکنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ بشارت کچھ کہتا، فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی جانو چاچا کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ یہ گولی اس ASI نے چلائی تھی جسے بشارت نے ٹھوکروں سے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ گولی چاچا کی پشت پر لگی۔ اگر وہاں چاچا نہ کھڑا ہوتا تو گولی کا نشانہ بشارت بنتا۔ چاچا کو سنبھالنے یا دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ بشارت نے بائیں طرف ایک تانگے کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور تاریکی میں دوڑتا چلا گیا۔ احاطے کی اس دیوار کے قریب گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے حوضی سی بنی ہوئی تھی۔ بشارت اس حوضی پر چڑھ گیا اور دوسری طرف چھلانگ لگا ہی رہا تھا کہ فضا ایک بار پھر فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی بشارت کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس پر لگی۔ یکے بعد دیگرے 2 فائر اور ہوئے، مگر بشارت دیوار سے کود چکا تھا۔ اس دیوار کے دوسری طرف بھی ایک لمبا چوڑا احاطہ تھا جس پر طویل عرصے سے کسی کباڑیے نے قبضہ جما رکھا تھا۔ اس احاطے میں جگہ جگہ کباڑ کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بشارت بکھرے ہوئے کباڑ سے بچتا ہوا گیٹ کی طرف دوڑا۔ احاطے میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ لوہے کے تاروں والا اونچا گیٹ بند تھا۔ بشارت گیٹ پر چڑھ رہا تھا کہ بریف کیس ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے نیچے اٹھ کر بریف کیس اٹھایا اور دوبارہ گیٹ پر چڑھنے لگا۔ طویلے کی طرف سے پولیس والوں کے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگانے سے پہلے بشارت نے مڑ کر دیکھا۔ اسے طویلے کی دیوار پر ایک انسانی ہیولا نظر آیا جس نے اسی وقت احاطے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے ساتھ ایک انسانی چیخ اور ٹین کے بہت سارے خالی ڈبوں کے لڑکنے کا شور سنائی دیا۔ دیوار سے چھلانگ لگانے والا خالی ڈبوں کے ڈھیر پر گرا تھا۔ بشارت نے گیٹ سے چھلانگ لگا دی اور گلی میں سڑک کی طرف دوڑنے لگا۔ سڑک پر روشنی تھی اور ٹریفک کی عام طرف جاری تھی، مگر زیادہ رش نہ تھا۔ بشارت نے رک کر دائیں طرف دیکھا۔ طویلے والی گلی کے سامنے سڑک کے دوسری طرف پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور 2 پولیس والے رائفلیں سنبھالے طویلے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوئے، بشارت نے بائیں طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے ابھی تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک کار بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھل گیا اور ایک جانی پہچانی آواز اس کے سامان سے ٹکرائی۔ اندر بیٹھو، جلدی کرو! یہ آواز بشارت کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس نے جھک کر دیکھا۔ وہ سنینا ہی تھی جس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے کار میں بیٹھنے کا اشارہ کری تھی۔ تم ہی تو ان لوگوں کو یہاں تک لے کر آئی ہو؟ کاش میرے پاس پستول ہوتا نا تو اس کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتا۔ کیا بک رہے ہو؟ گاڑی میں بیٹھو، جلدی کرو! سنینا نے کہتے ہوئے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم میرے ساتھ اس طرح دھوکہ کرو گی تو میں تمہارے گھر میں تمہارا گلا گھونٹ دیتا۔ پہلے پولیس کو یہاں لے آئی اور جب دیکھا کہ میں بچ کر نکل رہا ہوں تو اس طرح مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اوہو، تم غلط سمجھ رہے ہو بشارت۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، پولیس والے گلی سے نکل رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو تمہیں گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے۔ کار میں بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، جلدی کرو! بشارت کے دماغ میں آندھیاں سے چل رہی تھیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جو پولیس والے دوڑتے ہوئے طویلے والی گلی میں گئے تھے وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک تو سڑک کے دوسری طرف کھڑی ہوئی موبائل کی طرف دوڑ گیا اور دوسرا وہیں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بشارت مزید ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے بریف کیس گود میں رکھ لیا۔
सुनैना ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। तुमने सब क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, सुनैना ने अकवी मंजर पेश करने वाले आईने में देखते हुए जवाब दिया। पुलिस की गाड़ी इसी तरफ मुड़ रही है और दूसरी गली से भी पुलिस वाले बाहर आ रहे हैं जहाँ से तुम आए थे। इस वक्त तुम खामोशी से बैठे रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों से बदहवास होकर मैं किसी तांगे या गाड़ी को टक्कर मार दूं। बशारत उसे घूर कर रह गया। उसने पीछे मुड़ कर देखा। पुलिस की गाड़ी उस गली के सामने रुक गई थी जहाँ से वो खुद बाहर आया था। वहाँ से उस वक्त 3 पुलिस वाले निकले थे। 2 चक्कर गाड़ी में सवार हो गए। उनमें से एक ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा और दूसरा पिछले हिस्से में खड़ा हो गया। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ी बड़ी तेजी से हरकत में आई। सुनैना ने भी कार की रफ्तार बढ़ा दी। बशारत सीधा होकर बैठ गया। पुलिस की गाड़ी को पीछे आते देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच रहा था कि अगर पुलिस ने उनकी कार रोक ली और उसे शनाख्त कर लिया गया तो उसके बचने के इम्कानात 1% भी नहीं थे। सुनैना की तरफ से भी वो शुकूक व शुबहात में मुब्तला था। सुनैना की यहाँ मौजूदगी उसके लिए उलझन का बायस बनी हुई थी। वो पैदल होता तो तारीक और तंग गलियों में गायब हो जाता, लेकिन कार में बैठकर उसके फरार होने के इम्कानात भी महदूद हो गए थे। उसकी नज़रें ब्रीफकेस पर पड़ी तो वो चल पड़ा। गोली लगने से उसमें सुराख हो गया था। उसने ब्रीफकेस उठाकर फुटमैट पर रखकर ऊपर पैर रख दिए। पुलिस मोबाइल के ड्राइवर ने सायरन खोल दिया था और वो गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश कर रहा था। सड़क ज़्यादा कुशादा नहीं थी। दोनों तरफ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त की वजह से ओवरटेक करना मुश्किल हो रहा था। टांगों की वजह से तो ट्रैफिक में और भी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। सुनैना की कार के आगे भी 2 तांगे थे जिनकी वजह से वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ा नहीं पा रही थी। पुलिस मोबाइल उसके पीछे थी। मोबाइल किसी तरह आगे निकलकर सुनैना की कार के बराबर में आ गई। ड्राइविंग सीट पर हेड कांस्टेबल बैठा था। वो सुनैना की तरफ देखते हुए चीखा, कार को साइड पर हटाओ। चलानी नहीं आती तो गाड़ी घर से लेकर निकलती क्यों हो? इन टांगों को सामने से हटाओ तो मैं तुम्हारे साथ रेस करने को तैयार हूँ। सुनैना ने भी चीख कर जवाब दिया। ड्राइवर ऊंची आवाज़ में तांगे वालों को गालियाँ बकने लगा। अगरचे सायरन बज रहा था मगर वो बार बार हॉर्न भी बजा रहा था। बशारत ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर देखा। ड्राइवर के साथ दूसरी तरफ एक एएसआई बैठा था। उसके शोल्डर पर लगा हुआ स्टार डैशबोर्ड के डायल्स की मध्यम सी रोशनी में चमक रहा था। बशारत के दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। ये एएसआई यकीनन वही था जिससे आते में दू बदू मुकाबला हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी में बशारत का चेहरा भी देखा था और बशारत सोच रहा था कि अगर उस एएसआई ने इस तरफ देख लिया तो उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। उसने सुनैना की तरफ देखे बगैर बहुत मध्यम लहजे में कहा, मोबाइल में बैठा एएसआई तवेले में मेरा चेहरा देख चुका है। कार को आगे निकालने की कोशिश करो। सुनैना ने कार को बड़ी आहिस्तगी से घुमा दिया और एक तांगे से आगे निकालकर उसे तेजी से इस तरह घुमाए कि कार का पिछला हिस्सा घोड़े की टांग पर लगा। घोड़ा बिदक गया और हिननाते हुए पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। कोचवा ने जल्दी से छलांग लगा दी और मुंह के करीब से रास पकड़कर घोड़े को संभालने की कोशिश करने लगा। तांगे की पिछली सीट पर बैठी औरतें खौफ से चीखने लगीं। घोड़ा बिदक गया था और आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। तांगा सड़क पर आड़ा तिरछा हो गया जिससे पीछे आने वाली मोबाइल और दूसरे ट्रैफिक को भी रुकना पड़ा। सुनैना ने अकबी मंजर पेश करने वाले आईने में देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट सी आ गई। बशारत भी उसकी जहानत पर दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। आगे में अस्पताल से ज़रा पहले एक छोटा सा चौराहा था। सुनैना ने कार उस चौराहे से बाएं तरफ मोड़ ली। ये तंग सी सड़क थी। दोनों तरफ दुकानें थीं और ट्रैफिक भी ज़्यादा था। कार की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी। सुनैना की तवज्जो ड्राइविंग पर थी जबकि बशारत बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। ये तंग सी सड़क नीम दायरे की सूरत में घूमती हुई उस सड़क से जा मिलती थी जो मेयो अस्पताल के गेट की तरफ से आती हुई मैकलोड रोड को क्रॉस करके कैथेड्रल चर्च के करीब हॉल रोड से जा मिलती थी। लेकिन मैकलोड रोड से कुछ पहले दाएं तरफ एक और छोटी सड़क भी मिलती थी जो थोड़ा ही आगे जाकर माल रोड से मिल जाती थी। सुनैना ने कार उस सड़क पर मोड़ ली थी। माल रोड पर पहुंचकर उसने कार दाएं तरफ मोड़ ली। बशारत ने उस वक्त भी 1-2 मरतबा पीछे मुड़कर देखा था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, पुलिस को तो मुझे इन्हीं गलियों में तलाश करना चाहिए था। मोबाइल मेयो अस्पताल की तरफ क्यों आई, जबकि मैंने उन्हें जानू चाचा को भी गाड़ी में डालते हुए नहीं देखा था। जानू चाचा कौन? तवेले में रहता था। उसे गोली लगी थी। पता नहीं जिंदा बचा या मर गया है। लेकिन पुलिस की गाड़ी इस तरफ क्यों नहीं आई थी? मेरे ख्याल में वो इस पूरे इलाके की नाकाबंदी करना चाहते होंगे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पुलिस की वो गाड़ी मेयो अस्पताल से पहले इस छोटे चौक पर रुक गई होगी और वायरलेस पर आसपास के इलाकों में मौजूद दूसरी गश्ती गाड़ियों को भी इत्तला कर दी गई होगी। मेरा ख्याल है कि लक्ष्मी चौक की तरफ से भी इस इलाके की नाकाबंदी कर दी गई होगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी,
تم نے میرے بارے میں پولیس کو اطلاع دی تھی، پھر مجھے وہاں سے بچا کر کیوں نکال لائی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم؟ کون سا کھیل کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ کھیل؟ یہ الزام تم مجھ پر پہلے بھی لگا چکے ہو کہ پولیس کو اس طویلے میں تمہاری موجودگی کی خبر میں نے دی تھی، لیکن مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تمہیں اس وقت پولیس کے ہاتھ لگنے سے بچایا جب وہ تمہارے گرد گھیرا تنگ کر چکے تھے۔ بات زیادہ پرانی تو نہیں، آج دوپہر سے پہلے ہی کا تو واقعہ ہے۔ اگر میں رنگ محل کے قریب سے تمہیں اپنی کار میں بٹھا کر نہ لے جاتی تو تم پکڑے جا چکے ہوتے۔ اگر مجھے پولیس سے کچھ انعام لینا ہی تھا تو تمہیں بڑے اطمینان سے اس چوکی پر پولیس کے حوالے کر دیتی جہاں گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی تھی، لیکن پولیس کو کسی شبے کا موقع دیے بغیر میں وہاں سے بھی تمہیں نکال کر لے گئی۔ تم سارا دن میرے گھر پر رہے، کئی گھنٹوں تک غفلت کی نیند سوتے رہے۔ تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی رقم بھی عملی طور پر میرے قبضے میں تھی۔ میں اگر چاہتی تو بڑے اطمینان سے تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتی اور وہ گنا قدر رقم بھی اپنے پاس رکھ لیتی۔ تم کیا بگاڑ لیتے میرا؟ لیکن پولیس کو میرے بارے میں اطلاع کس نے دی؟ اور وہاں تمہاری موجودگی، اس سب میں کیا سمجھوں؟ اوہ، تو اس لیے تم مجھ پر شک کرے ہو؟ اس کے علاوہ شک کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تم واحد ہستی ہو جسے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور جب میں وہاں پہنچا تو پولیس میری منتظر تھی۔ میں بتاتی ہوں کہ میں وہاں کیوں موجود تھی۔ جب تم اپنے ڈیرے پر آنے کے لیے میری گاڑی سے اتر کر رکشے میں بیٹھے تو ایک اور آدمی کو دوسرے رکشے پر تمہارے پیچھے روانہ ہوتے دیکھ کر مجھے شبہ ہوا۔ وہ اگرچہ سادہ لباس میں تھا مگر شکل سے ہی پولیس والا لگتا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، اس لیے میں نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا۔ اس شخص پر میرا شبہ غلط نکلا۔ وہ رکشہ بھاٹی چوک سے چوبرجی کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا تھا۔ مجھے مطمئن ہو کر واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے تمہارا تعاقب جاری رکھا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تم نے بتایا تھا کہ تمہارا ڈیرا نسبت روڈ پر لکشمی چوک سے ذرا ہی آگے ہے۔ لکشمی چوک سے نسبت روڈ پر مڑ کر چند گز کا فاصلہ طے کر کے میں نے کار روک لی۔ اس وقت ٹریفک بھی زیادہ تھا، لیکن میں نے تمہارے رکشے کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ تمہارا رکشہ تقریباً 150 گز آگے جا کر رک گیا اور تم اتر کر اس گلی میں داخل ہو گئے۔ میں 3-4 منٹ تک وہاں کھڑی رہی اور پھر انجن سٹارٹ کر دیا۔ میری چھٹی اس خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، تم خطرے میں تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں خطرے سے کس طرح آگاہ کروں یا تمہاری کس طرح مدد کروں۔ پھر گولی چلنے کی آواز سن کر میں دہشت زدہ سی ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد ہی میں نے 2 اور پولیس والوں کو دوڑتے ہوئے اس گلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ گولی یقیناً کسی پولیس والے نے چلائی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگرے 3 فائر اور ہوئے۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، جسم پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے یا کسی بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اور پھر میں نے تمہیں آگے والی گلی سے نکلتے دیکھا۔ اس جگہ گرچہ کچھ اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں پہچان لیا۔ تم مخالف سمت میں دوڑے تھے۔ میں نے بھی گاڑی تیزی سے دوڑا دی اور اس سے پہلے کہ پولیس والے گلی سے نکل کر تمہیں گولیوں سے بھون دیتے میں تم تک پہنچ گئی۔ کہ دوسرا موقع تھا کہ میں نے اپنی جان تمہارے لیے خطرے میں ڈالی۔ اگر پولیس والے تمہیں میری گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیتے تو تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی ماری جاتی۔ میں نے تو تمہیں بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں پکڑوانے کے لیے پولیس میں مخبری کی تھی۔ سوری سنینا، مجھے افسوس ہے کہ میری باتوں سے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچی، لیکن میں جس ذہنی کرب میں مبتلا تھا اس کا تم اندازہ لگا سکتی ہو۔ صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں تمہارے سوا کسی اور پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے افسوس ہے، مگر اس بات پر حیرت بھی ہے کہ پولیس کو میرے بارے میں اطلاع کس نے دی۔ تمہارا ڈیرا کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، جیب تراشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا ہے۔ پولیس کا وہاں چھاپا مارنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ ایسے اڈے پولیس کی نظروں میں رہتے ہیں، بھتہ وصول کرتے ہیں وہ لوگ۔ ہو سکتا ہے پولیس اسی سلسلے میں وہاں آئی ہو، یا اس علاقے میں کوئی بڑی واردات ہو گئی ہو۔ ایسی صورت میں پولیس سب سے پہلے علاقے کے بدنام اور جرائم پیشہ لوگوں کو ہی پکڑتی ہے۔ نہیں، ہم بھتہ ضرور دیتے ہیں، لیکن پولیس نے اس طرح کبھی بھی ڈیرے پر ریڈ نہیں کیا۔ اور پھر جانو چاچا، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا کہ پولیس میری تلاش میں آئی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رات کو ڈیرے پر نہیں جاتا، کہیں اور سو جاتا ہوں، لیکن آج پولیس کو یہ اطلاع تھی کہ میں وہاں آؤں گا۔ انہیں وقت کا بھی اندازہ تھا اور وہ لوگ میرے انتظار میں تھے۔ تو پھر تم معلوم کرو کہ تمہاری مخبری کس نے کی ہے۔ وہ کون تھا جو تمہارے پروگرام سے واقف تھا؟ تم۔ معاف کرنا سنینا، مگر میرے پروگرام سے صرف تم ہی واقف تھی۔ لیکن سب کچھ جاننے کے بعد میں تمہیں الزام نہیں دوں گا، لیکن میرا ذہن اس وقت بری طرح الجھا ہوا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس وقت تم بالکل مت سوچو۔ گاڑی اس وقت مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی داتا دربار سے آگے نکل کر راوی روڈ پر آ گئی تھی۔ دماغ پر بوجھ بالکل مت ڈالو، جتنا سوچو گے اتنا ہی الجھتے جاؤ گے۔
اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر؟ اور کہاں؟ تمہارے گھر کیوں؟ مجھے کسی اور جگہ اتار دو، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ اس وقت تمہارے لیے محفوظ ترین جگہ میرا گھر ہی ہے۔ بھول گئے ہو کہ پولیس نے تمہاری تلاش میں اس اڈے پر چھاپا مارا تھا اور وہاں ایک قتل بھی ہو گیا تھا۔ وہ قتل اگرچہ پولیس والوں کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن میں دعوے سے کہتی ہوں کہ وہ قتل یا تو تمہارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا یا اسے پولیس مقابلہ ظاہر کیا جائے گا۔ آئے دن لوگ ایسے پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں، لیکن پولیس کو کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا۔ وہ قانون کے محافظ ہوتے ہیں۔ کسی بے گناہ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر اسے مفرور قاتل، ڈاکو یا دہشت گرد ثابت کر دینا پولیس کے لیے ذرا مشکل نہیں ہوتا۔ جانو چاچا پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، مگر تم تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ پولیس تمہاری تلاش میں رات بھر چھاپے مارے گی۔ تمہارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی سوائے میرے گھر کے۔ بشارت کچھ نہ بولا۔ سنینا ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اس کے جتنے بھی جاننے والے تھے وہ سب اسی پیشے سے وابستہ تھے، جرائم پیشہ لوگ جو پہلے ہی پولیس کی نظروں میں تھے۔ سب سے پہلے پولیس ایسی ہی جگہوں پر چھاپے مارے گی۔ کسی ہوٹل کا رخ کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ پھر اس کے پاس ایک خطیر رقم بھی موجود تھی۔ یہ رقم بھی کسی کو اس کا دشمن بنا سکتی تھی۔ اس کے لیے واقعی کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ سنینا کا مکان ہی اس کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کار لیڈی ویلنگٹن اسپتال کے ساتھ مڑ کر ٹکسالی گیٹ میں داخل ہو گئی۔ 10 اور 11 کے بیچ کا وقت تھا۔ آگے بازار حسن کے علاقے میں تو بڑی رونق تھی۔ ہر طرف سے طبلے کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ بازار کے عین بیچ سے گزرنے والی اس سڑک پر رش تھا۔ دونوں طرف گاڑیاں کھڑی تھیں۔ چھابڑی والے اور ہار پھول بیچنے والے بھی اپنی دکانیں سجائے ہوئے تھے، جس سے سڑک مزید تنگ ہو گئی تھی۔ کار کی رفتار بہت ہلکی تھی۔ ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگ ہوس بھری نظروں سے سنینا کو دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے سلگتے ہوئے جملے بھی کسے تھے۔ بشارت اپنی سیٹ پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا، لیکن سنینا کے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا۔ میں اس لیے شام کے بعد کبھی اس راستے سے نہیں آتی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرف سے گزرنے والی ہر عورت طوائف ہے۔ ان کی ماں بہن کو کوئی دوسرا مرد ایسی نظروں سے دیکھ لے تو شاید۔ اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ ایک ہیروئنچی اچانک ہی گاڑی کے سامنے آ کر گر گیا تھا اور اسے اچانک بریک لگانی پڑی۔ 2 آدمیوں نے گاڑی کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر ہیروئنچی کو گھسیٹتے ہوئے سڑک سے ایک طرف ہٹا کر ڈال دیا۔ تم سمجھتے ہو یہ نشئی محض اتفاق سے گاڑی کے سامنے آیا ہوگا؟ سنینا نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس نیت سے جان بوجھ کر سامنے آیا تھا کہ اسے گاڑی کی ٹکر لگے۔ اگر میری گاڑی سے کپڑوں کو بھی چھو جاتی نا تو چاروں طرف کھڑے ہوئے یہی لوگ گاڑی کو گھیر لیتے۔ سب لوگ اس نشئی کے ہمدرد بن جاتے اور مجھے 150 روپے دے کر جان چھڑانا پڑتی۔ بشارت نے گردن گھما کر سڑک کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیروئنچی کی طرف دیکھا۔ اس کا میلا چکٹ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بال بے تحاشا پڑے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے۔ ہاتھ پیروں پر میل کے چکتے جمے ہوئے تھے۔ پیشانی، رخسار اور تھوڑی پر زخم کے نشان تھے جن پر خون جمع ہوا تھا۔ اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور پچکے ہوئے گال۔ اس کا چہرہ زندگی کی ویرانی کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ بشارت شہر کے مختلف علاقوں میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھ چکا تھا جنہوں نے منشیات کی لعنت کو گلے کا توق بنا لیا تھا اور اپنے آپ کو اس طرح بربادی کے دہانے پر پہنچایا تھا کہ ان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ مزید 15 منٹ بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ کمرے میں آ کر بشارت نے اطمینان کا سانس لیا اور بریف کیس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ بریف کیس کے دونوں طرف سوراخ تھا۔ گولی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے بریف کیس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر کھولا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سنینا بھی قریب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بشارت نے بریف کیس میں رکھے ہوئے 100 والے نوٹوں کا ایک بنڈل اٹھا لیا۔ گولی نے نوٹوں کو اس بنڈل میں بھی سوراخ کر دیا تھا۔ سنینا نے بنڈل اس کے ہاتھ سے لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، 10,000 کے یہ نوٹ تو ضائع ہو گئے۔ سمجھو تمہاری جان کا صدقہ نکل گیا۔ صدقہ اپنی کمائی سے دیا جاتا ہے، لوٹ مار کی رقم میں سے نہیں۔ ایک ہی بات ہے۔ اب اگر تم منہ ہاتھ دھو لو تو میں کچھ کھانے کا بندوبست کروں، بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ کچھ کھانے کو تو دل نہیں کرتا، البتہ چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ بشارت نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کا دماغ سلگ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پولیس کو اس کے بارے میں کس نے اطلاع دی تھی۔ اسے سنینا پر شبہ تھا، لیکن صورتحال کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سنینا نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تو اسے پولیس سے بچایا تھا۔ اس کے بعد اسے ہر لمحے یہ موقع حاصل تھا کہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ ایسا کیوں کرتی؟
پولیس نے اس کی گرفتاری پر کوئی انعام تو مقرر نہیں کیا تھا جس کے لالچ میں وہ اسے پولیس کے حوالے کرتی، اور پھر اس کے پاس تو 4.5 لاکھ سے زیادہ کی رقم موجود تھی۔ اسے کسی اور لالچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسے اس بات کا یقین کر ہی لینا پڑا کہ سنینا نے اس کی مخبری نہیں کی تھی۔ اگر مخبری کی ہوتی تو وہ اسے بچانے کے لیے کیوں پہنچ جاتی؟ بشارت جب ٹھنڈے پانی سے نہا کر باہر نکلا تو اس کے دماغ کی گرمی کچھ کم ہوئی تھی۔ سنینا اس وقت تک چائے کے ساتھ کچھ سینڈوچز بھی تیار کر چکی تھی۔ سینڈوچ کھانے اور چائے پینے کے بعد بھی وہ دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ بشارت بار بار سنینا سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اسے اس سے ہمدردی کیوں ہے، 2 مرتبہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے پولیس سے کیوں بچایا۔ اس نے تو اب بھی اپنے آپ کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ پولیس کو اگر کسی طرح پتہ چل جائے کہ سنینا نے بشارت کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے تو پولیس کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکے گی۔ بشارت یہ بات کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سنینا نے محض اپنی مہم جو فطرت اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی مدد کی تھی۔ ہمدردی کی بھی حد ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ پولیس سے بچانے کے بعد اسے کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اس خطرے کو اپنے گھر میں لے آئی تھی۔ شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ بالکل نہیں، میں وہ مقصد جاننا چاہتا ہوں جس کے لیے تم نے 2 مرتبہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا تھا، اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم اکیلی رہتی ہو مگر تمہارا ٹھاٹ باٹ۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرا شوہر امریکہ میں رہتا ہے جو مجھے خرچ بھیجتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں ایک چھوٹا سا بزنس بھی شروع کر رکھا ہے۔ میرے کچھ مخلص دوست ہیں جو کاروباری معاملات میں اور ویسے بھی میری مدد کرتے رہتے ہیں، اور کوئی دوست مخلص نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہاں قرض کے رشتوں سے بندھا ہوا ہے، کسی تحریر کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ میرا باپ بیماری سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، کسی نے اس کے حلق میں دوا کا قطرہ تک نہیں ٹپکایا۔ میں نے سسک سسک کر زندگی گزاری ہے، روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسا ہوں میں۔ میری بہن کو بھرے بازار میں گھنڈے اٹھا کر لے گئے، میں چیختا چلاتا رہا، کسی نے میری مدد نہیں کی، اس لیے کہ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھ سے کسی کی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی۔ مجھے جیب تراشی کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا، اور جب میں جیل سے باہر نکلا تو زندگی کے راستے میرے لیے پہلے سے زیادہ تاریک اور گنجلک ہو چکے تھے۔ میں روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے ترستا رہا۔ میں نے 3 دن تک فاقے کیے، کسی نے مجھے اپنے قریب تک پھٹکنے نہیں دیا۔ ہر شخص مجھے ملچ اور اچھوت سمجھ کر مجھ سے دور بھاگتا رہا۔ کسی نے مجھے سہارا نہیں دیا، کوئی میری مدد کو نہیں آیا، اس لیے کہ کسی کو مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یہاں لے آئی مجھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور تمہارے وہ مخلص دوست جو تمہاری مدد کر رہے ہیں کون وہ بلا وجہ تم پر اس قدر مہربان نہیں ہوں گے۔ مجھے تو کسی نے سہارا نہیں دیا، کیوں؟ کوئی مجھ پر اتنا مہربان کیوں نہیں ہوا؟ تم جذباتی ہو رہے ہو، اور میں یہ بھی جان گئی ہوں کہ تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آیا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں کہ غرض و لالچ کے بغیر کوئی کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں تمہیں پولیس سے بچا کر یہاں لائی ہوں تو اس میں یقیناً میری غرض پوشیدہ ہے۔ آؤ میں تمہیں اصل کہانی بتاتی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بشارت نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ سنینا اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس نے الماری کا ایک پٹ کھولا اور اس کے نچلے خانے میں لاکر کھولنے لگی۔ پھر اس نے ایک البم نکال کر بشارت کے سامنے بیڈ پر پھینک دی۔ پہلے یہ البم دیکھ لو تاکہ میری کہانی سمجھنے میں تمہیں آسانی رہے۔ بشارت نے البم اٹھا لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ایک ایک لیف پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سنینا بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پہلی تصویر ایک بہت بڑی حویلی کی تھی جس کے گیٹ کے سامنے ایک ادھیڑ عمر مرد، ایک عورت اور 2 نوعمر بچے کھڑے تھے۔ ان میں ایک لڑکے کی تصویر تھی جس کی عمر 11 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دوسری لڑکی تھی جو لڑکے سے 2-2.5 سال بڑی ہوگی۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرا چھوٹا بھائی، اور یہ میں۔ بشارت لیف پلٹتا رہا اور سنینا اسے تصویروں کے بارے میں بتاتی رہی۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سنینا کا تعلق ایک خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ سنینا نے البم لے کر ایک طرف رکھ دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہنے لگی، فیصل آباد سے چند میل دور لبِ سڑک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بلکہ چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ میں اس بستی کی رہنے والی ہوں۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب اس بستی کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اس بستی سے ملحق زرعی اراضی میں 1.5 مربع زمین ہماری ملکیت تھی۔ ان تصویروں سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی سلطان فیصل آباد کے ایک بہت اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ میرے والد کے پاس ایک پرانی سی فیٹ کار بھی تھی۔ ہم اس کار پر اسکول آتے جاتے تھے۔ میں اس وقت 7ویں کلاس میں تھی اور بھائی 5ویں میں۔ زندگی بہت اطمینان و سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر ایک روز یہ خبر آئی کہ حکومت فیصل آباد میں ایئرپورٹ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور اس کے لیے جس علاقے کا انتخاب کیا گیا تھا اس میں ہماری اراضی بھی شامل تھی۔ حکومت نے ایئرپورٹ کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے علاقے کے زمینداروں سے مذاکرات شروع کر دیے۔
میرے والد کو یہ پیشکش کی گئی کہ ہماری زمین کی ویلیو کی آدھی قیمت نقد ادا کی جائے گی اور باقی آدھی قیمت میں کسی دوسری جگہ اتنی ہی زمین دے دی جائے گی۔ اگر ہم وہ زمین نہ لینا چاہیں تو ہم اپنی زمین کی پوری قیمت بھی وصول کر سکتے ہیں۔ میرے والد کو لیا میں تھل کے علاقے میں زمین کی پیشکش کی گئی تھی اور وہ علاقہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ وہاں پانی کی بھی قلت ہے۔ وہاں زراعت کے لیے زمین تیار کرنے میں بڑی محنت کی ضرورت تھی۔ اس میں برسوں لگ سکتے تھے۔ میرے والد نے وہاں زمین لینے سے انکار کر دیا اور اپنی زمین کی پوری قیمت وصول کرنے پر اصرار کیا۔ اس طرح تقریباً 1 سال بعد معاملہ طے پا گیا اور ہم لوگ وہ زمین چھوڑ کر شہر منتقل ہو گئے۔ میرے والد نے محمد آباد میں ایک مکان خرید لیا جو ہماری ضروریات کے لیے کافی تھا۔ وہ علاقہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ کہیں مکان بن چکے تھے اور کہیں زیر تعمیر تھے۔ ہم نے جس جگہ مکان لیا تھا اس کے آس پاس 4-6 گھر بھی آباد ہوئے تھے۔ بہت سے پلاٹ خالی پڑے تھے۔ کچھ مکان زیر تعمیر تھے۔ وہاں زندگی کی سہولتیں بھی مفقود تھیں۔ میرے والد نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اراضی کی فروخت سے لاکھوں روپے کی جو رقم ملی تھی اسے بینک میں رکھوانے کے بجائے سونا خرید لیا۔ انہیں شاید بینکوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی معقول تھی۔ کئی سال پہلے جعلی چیک کے ذریعے ان کے بینک اکاؤنٹ سے 20,000 روپے نکلوا لیے گئے تھے اور بینک نے اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی تھی۔ میرے والد نے بینک سے اپنا اکاؤنٹ ختم کر دیا اور اس کے بعد سے کبھی اکاؤنٹ نہیں کھولا۔ اس لیے زمین کی فروخت سے ملنے والی رقم کسی بینک میں رکھوانے کی بجائے انہوں نے سونا خرید لیا۔ ان کا خیال تھا کہ سونے کی قیمت بڑھتی رہے گی تو رقم میں بھی اضافہ ہوگا۔ وہ کسی کاروبار کے لیے بھی سوچ رہے تھے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ سنینا بات کرتے کرتے رک گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ بشارت اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور ڈائننگ ٹیبل پر سے پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھا کر لے آیا۔ اس نے گلاس سنینا کی طرف بڑھا دیا۔ سنینا نے آدھا گلاس پیا اور باقی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ہمیں غلام محمد والے مکان میں آئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے اور پھر اس رات ایسا طوفان آیا کہ جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی کہ شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور پھر یہ سنسنی خیز انکشاف مجھے لرزا دینے کے لیے کافی تھا کہ ڈاکوؤں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ تعداد میں کئی تھے اور میرا باپ اکیلا جو ڈبل بیرل بندوق سے ان کا مقابلہ کرا تھا، مگر ڈاکو مکان کے اندر گھس آئے تھے۔ 2 ڈاکو چھت پر چڑھ گئے اور کچھ نے مکان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ہم ایک کمرے میں تھے۔ ابا نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے اور سلطان کو لے کر پچھلی کھڑکی سے نکل جائیں۔ اماں ابا کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں لیکن انہیں ابا کی بات ماننا پڑی اور جب ہم کھڑکی سے کود رہے تھے تو اس وقت وہ کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابا چارپائی دیوار سے لگا کر اس پر کھڑے ہو کر روشن دان سے ڈاکوؤں پر فائرنگ کر رہے تھے لیکن وہ 2 ڈاکو کسی طرح آگے آنے میں کامیاب ہو گئے جو دروازہ توڑ رہے تھے۔ ہم کھڑکی سے کود کر پچھلی گلی میں آ گئے۔ اسی وقت شاید ڈاکوؤں نے کمرے کا دروازہ توڑ کر ابا پر حملہ کر دیا۔ ابا کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اماں نے مجھے اور سلطان کو ایک طرف دوڑا دیا کہ ہم کسی کے گھر میں چھپ کر اپنی جانیں بچا لیں۔ وہ خود دوبارہ کھڑکی کی طرف دوڑی تھیں لیکن ابھی وہ کھڑکی سے دور ہی تھی کہ کسی ڈاکو کی چلائی ہوئی گولی لگی اور وہ چیخ کر زمین پہ گر پڑی۔ سلطان اماں کی طرف لپکا، اسے بھی گولی لگی اور وہ بھی چیختا ہوا گر پڑا۔ میں بھی شاید اماں اور سلطان کی طرف دوڑ پڑتی لیکن اسی لمحے اماں کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے وہاں سے دور جانے کو کہہ رہی تھی۔ یہ آواز میں نے آخری مرتبہ سنی تھی۔ میں مڑ کر ایک طرف کو بھاگ نکلی۔ کسی ڈاکو نے مجھ پر بھی گولی چلائی تھی لیکن میں بچ گئی اور تاریکی میں دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ میں ہوش میں آئی تو اسپتال میں پڑی ہوئی تھی۔ پڑوس کے مکانوں میں رہنے والی 2-3 عورتیں میرے پاس کھڑی تھیں۔ میرے ہوش میں آنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک عورت نے بتایا کہ میرا باپ اور بھائی مر چکے ہیں۔ اماں کے سینے میں گولی لگی ہے۔ وہ اگرچہ زندہ ہیں لیکن بے ہوش پڑی ہیں۔ گولی ان کے دل کے قریب ایسی جگہ پیوست ہے جسے نکالنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ابھی کو فیصلہ نہیں کر سکے کہ فوری طور پر آپریشن کیا جائے یا نہیں۔ سنینا خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور چہرے پر بے پناہ اداسی تھی۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، اس وقت میری عمر 13 سال تھی، 2-3 مہینے زیادہ ہوگی۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ باپ اور بھائی مر چکے تھے۔ ماں کی ان سے کبھی نہیں بنی تھی۔ ویسے فیصل آباد میں ہمارا دور کا بھی کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ میں غیروں کے رحم و کرم پر تھی۔ 3 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اماں نے بھی دم توڑ دیا۔ امید کی جو ہلکی سی کرن تھی وہ بھی تاریکی میں ڈوب گئی۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ چودھری عمر دراز کی بیوی مجھے اپنے گھر لے آئی۔ چودھری عمر دراز کی عمر 50 اور 55 کے درمیان تھی اور اس کی اس علاقے میں کریانے کی دکان تھی۔ اس کی بیوی عنایت بی بی 45 کے لگ بھگ تھی۔ ان کی شادی کو 20-22 سال ہو گئے تھے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ عنایت بی بی اکثر ہمارے گھر میں آتی رہتی تھی۔ وہ مجھے اور سلطان کو بہت چاہتی تھی۔
बे औलाद थी ना। मोहल्ले में दूसरे बच्चों को भी वो बहुत प्यार करती थी। कई रोज़ बाद मैं अपने घर गई। तबाही और बर्बादी का वो मंजर आज भी मेरे जहन पर नक्श है। उस कमरे में अब भी खून के धब्बे मौजूद थे। वो मेरे बाप का खून था। पूरे घर में हर चीज़ बिखरी हुई थी। अब्बा के कमरे में उनका पलंग भी उल्टा हुआ था और उसके नीचे एक जगह फर्श खुदा हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, ज़मीन फरोख्त करने के बाद अब्बा ने उस रकम से सोना खरीद लिया था और फिर एक रोज़ अब्बा लोहे का एक संदूकचा बनवा कर लाए थे। बहुत मजबूत संदूकचा था वो। हज़मी क़ुफ़ल के अलावा 2 इज़ाफ़ी ताले भी थे। और फिर उस रात मैंने अब्बा को लोहे का वो संदूकचा यहाँ गड्ढे में दफन करते देखा था। अम्मा भी उनके साथ थी। संदूकचा दफन करके अब्बा ने फर्श पर सीमेंट करके ऊपर पलंग बिछा दिया था और फिर दूसरे रोज़ उस पर कालीन बिछ चुका था। मुझे मालूम था कि अब्बा ने ज़मीन की फ़रोख्त से मिलने वाली रकम से सोना ख़रीदा था और फिर लोहे के उस संदूकचे को राजदारी से दफन करते देखा, तो मुझे समझने में देर न लगी कि सोना वहाँ दफन कर दिया गया है और इत्तेफाक से मैंने वो जगह देख ली थी। लेकिन उस राज को मैंने राज ही रखा। सुल्तान को भी नहीं बताया कि सोना कहाँ दफन किया गया है। और उस अफसोसनाक वारदात के बाद घर में जाकर मैंने उस कमरे में गड्ढा खुदा हुआ देखा, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि डाकू सोने से भरा हुआ वो संदूकचा निकाल कर ले गए हैं। मेरा ख्याल है कि किसी को पता चल गया होगा कि अब्बा ने बड़ी रकम का सोना खरीदा है। वो जो कोई भी था, उसने अपने साथियों से मिलकर लूटने का प्रोग्राम बनाया और हमारे घर पर हल्ला बोल दिया। मुझे यकीन है कि उन्होंने अब्बा पर तशद्दुद करके ये मालूम कर लिया होगा कि सोना कहाँ छुपाया गया है और इस तरह वो फर्श खोद कर सोने से भरा हुआ संदूकचा निकाल कर ले गए। इस वाक़े के 15 दिन बाद सरगोदा से अब्बा का चचाजाद भाई आ गया। वो मुझसे लिपट कर धाड़े मार मार कर रोता रहा। उसने कहा कि वो मुझे गैरों के पास नहीं छोड़ सकता। मैं अपना सामान समेट कर तैयारी कर लूँ। वो मुझे कल सरगोदा ले जाएगा। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि अपनों में से कोई तो आगे आया जो मुझे सहारा देगा। मेरा वो चाचा रात को चौधरी उमर दराज के घर पर ही रहा। सोने के बारे में मैंने पुलिस को भी बता दिया था और उस रात चौधरी ने मेरे उस चाचा को भी सब कुछ बता दिया कि डाकू मेरे माँ बाप और भाई को मौत के घाट उतारने के बाद सब कुछ लूट कर ले गए हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद मेरा वो चाचा अभी आया कहकर घर से निकला और फिर लौट कर ना आया। मैं अपना सामान बांधे उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसे ना आना था ना आया। वो शायद इस उम्मीद पर आया था कि बाप की सारी दौलत मुझे मिलेगी और वो मुझसे हमदर्दी जतलाकर उस दौलत पर कब्जा कर लेगा। लेकिन उसे पता चल गया था कि मुझे विरासत में दुखों और गमों के सिवा कुछ नहीं मिला। वो मुझे छोड़कर चला गया। हमारा मकान खाली पड़ा था। मैं चौधरी उमर दराज के घर पर ही रह रही थी। चाची इनायत बीबी मुझे बहुत चाहती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही अर्से बाद मैंने महसूस किया कि चाचा उमर दराज की नज़रों में फ़र्क आ गया था। वो बाज़ औक़ात ऐसी नज़रों से मेरी तरफ देखता कि मुझे शर्म आ जाती। 1 साल गुजर गया। मैं लड़कपन से निकलकर दोशीज़गी की उम्र में कदम रख चुकी थी और फिर एक रोज़ चाची बीमार पड़ गई। उसे हैज़ा हो गया। उसका इलाज भी हुआ और मैंने उसकी बड़ी खिदमत भी की, लेकिन वो जानबर न हो सकी और 8वें दिन उसका इंतकाल हो गया। इसके 2 महीने बाद चाचा उमर दराज मुझे लेकर झंग आ गया। झंग शहर से तकरीबन 5 मील दूर चंद घरों पर मुश्तमिल वो छोटी सी बस्ती हमारी मंजिल साबित हुई। बस्ती के सिरे पर वाक़ उस घर में एक बूढ़ी औरत और उसका शौहर रिहाइश पजीर थे। वो काश्तकार थे। चौधरी उमर दराज मुझे ये कहकर लाया था कि हम चंद रोज़ बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के दूसरे ही दिन ये सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ कि उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी दुकान और मकान फरोख्त कर रहा था। उस रोज़ घर पर कोई नहीं था। बुढ़िया और उसका शौहर खेतों पर गए हुए थे। चौधरी उमर दराज भी घर पर नहीं था। 1 घंटा पहले जब बुढ़िया घर पर मौजूद थी, वो ये कहकर गया कि झंग शहर जा रहा है, दोपहर तक लौट आएगा। उसके आधे घंटे बाद बुढ़िया भी खेतों पर चली गई। मैं आंगन में कपड़े धोने बैठ गई। मैं सिर्फ 3-4 जोड़े साथ लेकर आई थी और वो सब मैले हो चुके थे। मैंने मकामी औरतों की तरह धोती बांध ली और बुढ़िया का एक पुराना कुर्ता पहन लिया। मेरा ख्याल था कि तेज़ धूप में आधे पौने घंटे में मेरे कपड़े सूख जाएंगे तो पहन लूँगी। अभी मैं कपड़े धो ही रही थी कि बाहर का दरवाज़ा खुला और चौधरी उमर दराज को अंदर दाखिल होते देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने अंदर से दरवाजे की जंजीर लगा दी थी। पता नहीं उसने किस तरह जंजीर खोल ली थी। मैं बदहवास होकर कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दी, चौधरी उमर दराज दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खौफ से थर थर काँपने लगी। चौधरी ने दरवाज़ा रोक रखा था। वो ज़रा आगे बढ़ा तो मैंने झुकाई देकर दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़कर चारपाई पर फेंक दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, उसके आगे हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, मगर जब आंखों पर हविस की पट्टी बंधी हो
تو نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ اس کا رسول اور نہ قرآن۔ چودھری مجھے بیٹی کہہ کر پکارا کرتا تھا، اور اس روز اس نے اپنی بیٹی کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میری چیخیں کمرے میں گونجتی رہیں۔ میں بے بس چڑیا کی طرح پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ اس رات چودھری عمر دراز نے ایک بار پھر میرے ساتھ وہی شیطانی کھیل کھیلنے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ تھا۔ میں نے چارپائی پر لیٹنے سے پہلے درانتی اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھ لی تھی۔ چودھری نے جیسے ہی مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں نے اس پر درانتی سے حملہ کر کے اس کا نرخرا ادھیڑ دیا، اور پھر میں وہاں سے بھاگ نکلی اور آج تک بھاگ رہی ہوں۔ اور وہ تمہارا شوہر جو امریکہ میں ہے؟ بشارت نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اس کی کہانی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں پتہ نہیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی ہوئی ملتان پہنچ گئی۔ وہاں ایک نیک دل خاتون مل گئی۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور بیٹی بنا کر رکھا۔ میں تقریباً 3 سال ملتان میں رہی۔ وہاں 2 اور جوان لڑکیاں تھیں جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ اس خاتون کی بیٹیاں ہیں۔ 3 سال کے عرصے میں اس خاتون نے مجھے سلائی کڑھائی سمیت ایسے اور بھی کئی کام سکھا دیے، اور پھر ایک دن وہ ہمیں لے کر لاہور آ گئی۔ یہاں ہم سمن آباد کے قریب پکی ٹھٹی کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ اس مکان میں چند روز سے سکون سے گزرے، پھر وہاں مختلف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے وہاں چمچماتی ہوئی قیمتی گاڑیوں پر۔ ان سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، بلکہ ان ملاقاتوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ایک روز اس خاتون کی ایک بیٹی غائب ہو گئی۔ 1 ہفتے بعد دوسری بیٹی بھی کہیں چلی گئی۔ اس کے چند روز بعد وہ خاتون مجھے گلبرگ کی ایک عالیشان کوٹھی میں لے گئی۔ وہاں 2 آدمیوں کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر بھاری بھرکم عورت بھی موجود تھی۔ وہ عورت مجھ سے باتیں کرتی رہی، میرے بارے میں، میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی رہی۔ اس کا لہجہ ہمدرد پا کر میں اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ بہت دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ نیک دل خاتون جسے میں اماں کہا کرتی تھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے کچھ دیر اور انتظار کیا۔ میری پریشانی بڑھتی گئی، اور جب میں وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تو اس بھاری بھرکم عورت نے مجھے روک لیا اور یہ سنسنی خیز انکشاف کیا کہ وہ ہمدرد اور نیک دل خاتون جسے میں اماں کہتی تھی میری قیمت وصول کر کے جا چکی ہے، 2.5 لاکھ روپے۔ اس نے مجھے 2.5 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا۔ میں گلبرگ کی اس عالیشان کوٹھی میں قیدی بن کر رہ گئی۔ کوٹھی میں تو میں آزادی سے گھوم سکتی تھی، لیکن مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شام کے بعد وہ کوٹھی راجہ اندر کا دربار بن جاتی۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی لڑکیاں آ جاتی تھیں، جوان اور حسین۔ کوٹھی میں بڑے بڑے لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ان میں اعلیٰ سرکاری افسر بھی تھے، تاجر اور صنعت کار بھی، اور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی۔ وہ سب معززین تھے جنہیں معاشرے کے ستون کہا جاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں عیاشی کے لیے اس کوٹھی میں آتے تھے۔ شہر میں اور نہ جانے ایسی کتنی کوٹھیاں تھیں۔ مجھے پہلی مرتبہ جس شخص کے حوالے کیا گیا وہ ایک فلمی ہدایت کار تھا جو رات بھر شراب پی کر مجھے فلمی ہیروئن بنانے کی باتیں کرتا رہا۔ میں آدھی رات کو اسے غافل پا کر بھاگ نکلی، لیکن میں کہاں جاتی؟ میرا ٹھکانہ کہاں تھا؟ مجھ جیسی لڑکیوں کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ میں ایک پارک میں گھس کر بینچ پر لیٹ گئی۔ میرا خیال تھا کہ رات اس پارک میں گزار کر صبح کوئی ٹھکانہ تلاش کر لوں گی، لیکن مجھے بینچ پر لیٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ 2 پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ پولیس والے بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کہاں شکار مل سکتا ہے۔ اندھیری راتوں میں پاس پارکوں کے کونے خدرے بھی تھوڑی دیر کے لیے آباد ہو جاتے ہیں، اور پولیس والوں کو ان کونے خدروں میں ایسے ہی جوڑوں کی تلاش ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے وہاں آتے ہیں۔ لیکن اس رات میں پولیس کے قابو میں آ گئی۔ وہ پولیس والے میرے ساتھی کے بارے میں پوچھتے رہے، پھر تھانے لے آئے۔ تھانے دار آدھے گھنٹے تک مجھ سے پوچھ گچھ کرتا رہا، پھر مجھے 2 سنتریوں کی نگرانی میں اپنے کوارٹر میں بھیج دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ قانون کا محافظ ہے، اب میری سختیوں کے دن ختم ہو جائیں گے۔ مزید آدھے گھنٹے بعد تھانے دار بھی کوارٹر میں آ گیا اور ایک بار پھر مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے بھاگی تھی۔ میں نے اسے گلبرگ کی کوٹھی میں لڑکیوں کا دھندا کرنے والی بھاری بھرکم شبنم نامی اس عورت کے بارے میں بھی بتا دیا، اور پھر تھانے دار کو اپنی تون پر پیٹی ڈھیلی کرتے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ قانون کا وہ محافظ بھی لٹیرا نکلا۔ وہ سنتریوں کو میرے بارے میں ہدایات دے کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، اور صبح سویرے پھر وہ موٹی شبنم وہاں آ کر مجھے دوبارہ اپنی کوٹھی پر لے گئی۔ میں کیسے گرداب میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ میں نے کوشش جاری رکھی، مگر یہ گرداب دراصل ایک ایسا طاغوتی چکر ثابت ہوا جہاں قدم قدم پر شکاری گھات لگائے بیٹھے تھے۔ کوئی لڑکی بچ کر جا ہی نہیں سکتی، اور پھر میں تو بے سہارا تھی۔ ایک روز مجھے انور نامی ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ منشیات کا سوداگر تھا، ہیروئن سپلائی کرتا تھا۔ اس نے مجھے لالچ دیا کہ اگر میں اس بزنس میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو وہ مجھے شبنم سے خرید لے گا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔
اس کے کچھ عرصے کے بعد میری ملاقات رفیق سے ہوئی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا اور مجھے شبنم سے خرید لیا۔ میں ایک گھر چاہتی تھی، یا کم از کم ایسی جگہ جسے میں اپنا گھر کہہ سکوں، جہاں بلا خوف و خطر سکون کی زندگی گزار سکوں۔ رفیق نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھ سے شادی بھی کر لی۔ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ رفیق سے نکاح ہو جانے کے باوجود مجھے اس پر اعتماد نہیں تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ جب اس کا دل بھر جائے گا تو 4 حروف پر مشتمل کاغذ وہ میرے ہاتھ میں تھما دے گا اور مجھے کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ لیکن میں بہت ٹھوکریں کھا چکی تھی۔ اب میں اپنے آپ کو کچھ مضبوط کر لینا چاہتی تھی۔ شادی کے چند ہی روز بعد میں نے رفیق کو مجبور کیا تو اس نے یہ مکان میرے نام ٹرانسفر کر دیا۔ رفیق اکثر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے کاروباری دورے کیا کرتا تھا۔ آخری مرتبہ وہ 3 سال پہلے گیا تھا۔ اس کے بعد لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے مجھے خط لکھ دیا تھا کہ اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور وہ کچھ عرصے تک واپس نہیں آئے گا۔ اس کی شادی والی خبر درست تھی، لیکن کچھ عرصے بعد انکشاف ہوا کہ وہ ہیروئن کا اسمگلر ہے اور ہر پھیرے میں کسی نہ کسی طرح کلو 1.5 کلو ہیروئن لے جاتا ہے۔ امریکہ کی اینٹی نارکوٹکس فورس کو اس پر شبہ ہو گیا تھا۔ اس کے سامان کی اچھی طرح تلاشی بھی لی جاتی تھی، اس کی نگرانی بھی کی جاتی تھی، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے اسے پھنسانے کے لیے جال بچھایا اور وہ بڑی آسانی سے اس جال میں پھنس گیا۔ اس جیسا عیاش لوگ بڑی آسانی سے ایسی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی اینٹی نارکوٹکس فورس کی ایجنٹ تھی جس نے اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے چند ہی روز بعد رفیق اس کے سامنے کھل گیا اور اسے بتا دیا کہ اس کا ہیروئن اسمگل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور آخری پھیرے میں لائی ہوئی ہیروئن اس نے کہاں چھپا رکھی ہے۔ بس اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 8 سال کی سزا ہو گئی تھی اسے، جس میں سے 3 سال وہ بھگت چکا ہے۔ اور تمہارے وہ دوست، یہ وہ لوگ ہیں جن سے شبنم کی کوٹھی میں ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، کوئی دوست مخلص نہیں ہوتا۔ یہ ہراس و حوث کے رشتے ہیں۔ کسی لالچ و مقصد کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ میں شادی کر چکی ہوں اور گھر والی بن کر رہنا چاہتی ہوں، یہ لوگ مجھ سے اب بھی توقعات وابستہ رکھے ہوئے ہیں اور مجھے قیمتی تحائف دیتے رہتے ہیں، جنہیں قبول کر لینے میں کو حرج نہیں سمجھتی۔ اور مجھے حیرت ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے مجھے امریکہ سے بھی کچھ رقم آ جاتی ہے۔ رفیق جیل میں ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس کے نام سے یہ رقم کون بھیجتا ہے۔ اور وہ کاروبار جس کا تم نے ذکر کیا تھا، میں ہانگ کانگ اور سنگاپور سے کچھ چیزیں منگوا کر یہاں بعض بڑے دکانداروں کو سپلائی کرتی ہوں۔ کراچی اور لاہور میں بڑی تعداد میں کھیپی موجود ہیں جو پہلے صرف ہانگ کانگ اور سنگاپور جایا کرتے تھے، لیکن اب تو سینٹرل ایشیا کی 9 آزاد ریاستوں تک جانے لگے ہیں۔ الماتا آج کل ان کھیپیوں کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں نے بھی 4-5 آدمی رکھے ہوئے جنہیں میں اپنے خرچ پر بھیجتی ہوں۔ وہ میرے لیے مال لے کر آتے ہیں اور میں انہیں کمیشن بھی دیتی ہوں، اور مجھے بھی اس مال پر اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کام محنت کا ہے، اور تم اپنے ماضی کو بھلا کر ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن میں ایک بار پھر اپنا وہی سوال دہراؤں گا کہ تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مجھے پولیس سے کیوں بچایا؟ میں تو ماضی کو بھلا کر اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں چاہتے۔ وہ مجھے دوبارہ گندگی کی اس دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے مجھے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو مخلص بھی ہو اور نڈر بھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، تمہیں پناہ دینے میں میری بھی غرض پوشیدہ تھی۔ میں نے تمہیں ایکشن میں دیکھا تھا، تم نے کس طرح اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی اور کس طرح وہاں سے نکل گئے تھے۔ تمہاری یہ کارروائی دیکھ کر ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میرے مطلوبہ آدمی تم ہو، اسی لیے میں تمہیں وہاں سے نکال لائی تھی، اور پھر نسبت روڈ والے اڈے تک بھی میں نے اسی خیال سے تمہارا پیچھا کیا تھا کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ تم نے مجھے ایک جرم کرتے دیکھا تھا اور اسی لیے مجھے پناہ دی تھی کہ مجھے بلیک میل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو گی۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ تمہیں دباؤ میں رکھوں گی، لیکن اب میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کروں گی۔ میں تمہیں زبردستی یہاں اس لیے لائی تھی کہ یہ جگہ تمہارے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ کم از کم آج کی رات تمہیں ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں تم محفوظ رہو۔ رات گزارنے کے بعد تم جب اور جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ میں تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ وہ کون لوگ ہیں جو تمہیں دوبارہ اس گند میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ شبنم اور انور۔ انور ہیروئن کا سپلائر ہے اور شبنم لڑکیوں کی سپلائر۔ انور کی طرف سے زیادہ پریشر نہیں ہے، لیکن شبنم کئی مرتبہ مجھے دھمکیاں بھی دے چکی ہے۔ اس نے خوخار قسم کے گنڈے پال رکھے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بھی ہیں۔ مجھے زیادہ خوف اسی کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال یہ میرا درد سر ہے۔ میں کسی اور کو اس معاملے میں کیوں گھسیٹوں؟ بشارت خاموشی سے سنینا کی طرف دیکھتا رہا۔
اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ اسے اس کی داستان سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ سنینا نے بڑی سچائی سے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ بشارت کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ وہ شرافت کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے قدم قدم پر بھٹکایا گیا۔ اس نے جرم و گناہ کی زندگی سے بچنے کے لیے بھوک جیسی اذیت برداشت کی، 3 دن تک فاقے کیے، لیکن پیٹ میں لگنے والی آگ آخرکار اسے استاد گنگو کے اڈے پر لے گئی اور وہ اس دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ سنینا ایک مرتبہ اس گندگی سے نکل آئی تھی اور وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ دوبارہ ذلت اور رسوائی کے راستے پر آ جائے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا مجھ سے کچھ کہا؟ میں اب یہیں رہوں گا تمہارے ساتھ۔ کیا واقعی؟ ہاں، یہ میرا وعدہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس کے لیے خواہ مجھے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بشارت نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے اب بہت باتیں ہو چکی، کوئی ایک آدھ موضوع صبح کے لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ 2:30 بج رہے ہیں رات کے، مجھے تو نیند آنے لگی ہے۔ کوئی جگہ بتا دو جہاں میں سو سکوں۔ جگہ تو تم نے میرے دل میں بنا لی ہے۔ یہ سارا گھر تمہارا ہے، جہاں جی چاہے سو جاؤ۔ ویسے چاہو تو اسی بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں دوسرے روم میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں، یہ تمہارا بیڈ ہے، دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں۔ اور ہاں، میرے یہاں رہنے سے کسی کو شبہ تو نہیں ہوگا؟ محلے والے کو اعتراض تو نہیں کریں گے؟ کیوں؟ وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں کسی کے آنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ویسے اس گلی کے سبھی لوگ جانتے کہ میں کیا بزنس کرتی ہوں، میرے پاس مہمان آتے رہتے ہیں۔ ویسے یہ لوگ مجھے اسمگلر کہتے ہیں، اور اگر کسی نے میرے بارے میں مخبری کر دی تو؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ویسے تمہیں پہچانتا کون ہے؟ تمہاری کوئی کیا مخبری کرے گا؟ پولیس والوں کو کیا بتائیں گے کہ تم کون ہو؟ فی الحال تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، لیکن جب ایسا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ وہ بشارت کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آ گئے اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر لائٹ جلا دی۔ یہ بھی بیڈ روم ہی تھا۔ بیڈ پر بے شکن چادر بچھی تھی۔ اب تم سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ سنینا کمرے سے نکل گئی۔ بشارت کچھ دیر تک کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے دروازہ پھیر دیا اور جوتے اتار کر بستر پر گر گیا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند غائب ہو گئی تھی۔ سنینا کی باتیں اس کے دماغ پر کچوکے لگا رہی تھیں۔ کیا غریب اور بے سہارا لوگوں کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا؟ ہر کوئی ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس نے خود قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی تھی، کسی بھی موقع پر اسے سنبھلنے نہیں دیا گیا تھا، اور سنینا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عبرت انگیز تھا۔ اسے تو مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ باہمت تھی، حالات کا مقابلہ کرتی رہی، اور آج وہ زندگی کے اس دوراہے پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف ذلت و رسوائی اور گناہوں کی دلدل تھی، اور دوسری طرف وہ راستہ تھا جس پر کانٹے بچھے ہوئے تھے۔ اس نے کانٹوں بھرے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اس راستے پر اس کے ساتھ چل سکے، اور بشارت نے اس راہ خارزار پر اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حالانکہ اس کے پیر چھلنی ہو گئے تھے، لیکن سنینا کی داستان نے اسے ایک نیا حوصلہ بخشا تھا۔